नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़सल्लि लिरब्बिका वन्हर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। प्रोग्राम नूर हिदायत के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान कारी अदील अंजुम अलवीज़ियाई। आप ये प्रोग्राम यूट्यूब चैनल इस्लाम और मोहम्मद नूरानी टीवी और फेसबुक पेज इस्लाम और मोहम्मद नूरानी टीवी के प्लेटफॉर्म से देख रहे हैं। आज हम जिस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे वो मौजू है फ़लसफ़ा कुर्बानी। दोस्तान मोहतरम, हर अदना आला पर कुर्बान होता है, जमादात नबादात पर कुर्बान होते हैं, दाने की खातिर ज़मीन को उलट पुलट कर दिया जाता है और नबादात हैवानात पर निसार होते हैं और बहुत सी पैदावार जानवर खा जाते हैं और हैवानात इंसान पर कुर्बान होते हैं। मिसाल के तौर पर गाय, बकरी, ऊँट वगैरह सारी ज़िंदगी इंसान की खिदमत करते हैं और जाते वक्त अपना गोश्त इंसान को तोहफे में दे जाते हैं। ऐ इंसान, ज़रा सोच कि तू भी किसी पर कुर्बान होने के लिए तैयार है, क्योंकि सारे अहकाम व अमाल जान ही की बका के लिए होते हैं। तब ही तो बाज़ औक़ात शरीयत के अहकाम में नरमी कर दी जाती है। जैसे पानी नुकसान दे तो तयम्मुम कर लो, नमाज में खड़े होने की कुदरत नहीं रखते तो बैठ कर पढ़ लो, जान जा रही है तो मुर्दार खा लो। ये सब नरमियाँ इसलिए हैं कि जान बच जाए। जिस इंसान के लिए रब्बे कायनात ने सारी कायनात को तख्लीक फरमाया, हैवानात, जमादात, नबादात पैदा फरमाए, शरीयत में नरमी और आसानी पैदा कर दी। अब इस इंसान को हुक्म दिया कि जब उस जान का मुकाबला ईमान से हो जाए तो फिर एक जान क्या 1000 जानें आ जाएं तो वो इस्लाम के नाम पर बंदा कुर्बान करता चला जाता है और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़मत और रिफ़त और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नामूस पर कुर्बान करता चला जाता है। इसकी मिसाल सैयदना सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने गारे सोर में जान आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नींद पर जान निछावर करके दी। जमी साहबाए किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम ने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इशारों पर घर बार, जान और माल, औलाद, वालिदैन सब कुछ कुर्बान कर दिया, इसलिए कि ईमान के लिए ये कुर्बानी कुछ भी नहीं है। जान तो फ़ानी है और ईमान दायमी है, तो फ़ानी को देकर दायमी हासिल करना निहायती आला सौदा है। मोमिन की ज़िंदगी बकौल कुरान सिर्फ अल्लाह ताला के लिए वक्फ होती है, जिसे रब्बे ज़ुल जलाल कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है। मेरे अल्लाह का कुरान ऐलान फरमाता है, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कि महबूब आप फरमा दीजिए कि मेरी नमाज, मेरी कुर्बानियाँ और मेरा जीना मरना सब अल्लाह के लिए है, जो तमाम जहानों का पालने वाला है, जो तमाम जहानों का पालने वाला रब है। मेरी ज़िंदगी, मेरी नमाज, मेरी कुर्बानियाँ, मौत अल्लाह के लिए, यानी मकसद हयात व ममात, शब व रोज़, सुबह शाम, आना जाना, खाना पीना, सोना जागना अल्लाह ही के लिए है। और दूसरे मकाम पर जानी और माली इबादत का मजमुआ नमाज और कुर्बानी के मतलब मेरे अल्लाह ने इरशाद फरमाया, फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, बस हालिस अपने रब की नमाज पढ़ और कुर्बानी कर। नमाज और कुर्बानी अल्लाह ही के लिए होनी चाहिए, क्योंकि वो दिलों के भेद जानने वाला है। नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, वो इंसान की शारक से भी ज़्यादा करीब है, वो दिलों के राज जानने वाला है। और अगर दिखलावा आ जाए इसके अंदर तो फिर ये किसी काम की नहीं, ना नमाज किसी काम की है और ना कुर्बानी किसी काम की है। तभी तो अल्लाह ताला ने फरमाया, जिसका तर्जुमा पेश कर रहा हूँ, कि अल्लाह ताला को तुम्हारी कुर्बानियों के खून और गोश्त की ज़रूरत नहीं है, बल्कि तुम्हारा तकवा रब के यहाँ देखा जाता है। कुर्बानी करने में किसकी क्या नीयत है, अपना नाम पैदा करना या अल्लाह की रज़ा के लिए। कुर्बानियाँ उन्हीं की कबूल होती हैं जो खालिसतन अल्लाह ताला की रज़ा और मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताबेदारी और सुन्नत में कुर्बानी करते हैं।
اور مقصد قربانی کو سمجھتے ہیں کہ قربانی فقط جانور پر چھری چلانے کا نام نہیں ہے، بلکہ اپنی نفسانی خواہشات پر بھی بندہ چھری چلا دے، قربانی اس کا نام ہے۔ اور مال و جان اللہ کی راہ میں قربان کرنا بندے کے لیے آسان ہو جائے، اور یہ بھی مقصد قربانی ہے کہ جیسے جانور ذبح کر کے اس کی جان لی جاتی ہے، ایسے ہی جب اللہ کے نام پر جہاد میں جان لینی یا دینی پڑ جائے تو انسان مکمل طور پر اس کے لیے تیار رہے۔ جیسے جانور کو قربان کرنے میں دیر نہیں کی جاتی، ایسے ہی اللہ کے نام پر ایک جان کیا 1000 جان بھی وہ لٹانے سے دریغ نہ کرے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ قربانی تو قربانی ہوتی ہے، اور جس قربانی میں قربانی نہ ہو وہ قربانی نہیں بلکہ نادانی ہوا کرتی ہے، اور رب کائنات قربانیوں کو قبول کرتا ہے، نادانیوں کو قبول نہیں کرتا۔ انداز بیاں اگرچہ شوق نہیں میرا، انداز بیاں اگرچہ شوق نہیں میرا، لیکن شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ جی، موضوع ہے ہمارا حج بیت اللہ۔ دوستان گرامی القدر، حج کا فریضہ محکمہ ہے اور اس کی فرضیت دلائل قطعیہ سے ثابت ہے، اور اس کا منکر کافر ہے۔ حج 9 ہجری میں فرض ہوا۔ حج کرنا تمام عمر میں ایک مرتبہ فرض ہے۔ لغت میں حج کے معنی قصد کے ہیں، اور اصطلاح شرع میں حج نام ہے احرام باندھ کر 9 ذی الحجہ کو عرفات میں ٹھہرنے اور خانہ کعبہ کا طواف کرنے کا۔ اس کے لیے ایک خاص وقت مقرر ہے جس کے اندر یہ افعال کیے جائیں تو حج بیت اللہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے خطاب فرمایا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس قد فرض علیکم الحج فحجوا، او کما قال، کہ لوگوں تم پر حج فرض کیا گیا ہے پس تم حج ادا کرو۔ تو ایک شخص نے عرض کی، اکل عام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ کیا یا رسول اللہ ہر سال حج فرض کر دیا گیا؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکوت اختیار کیا، یعنی میرے آقا خاموش رہے۔ پھر اس شخص نے یہی سوال 3 بار یہی سوال دہرایا اس شخص نے۔ تو پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو تم پر ہر سال حج فرض ہو جاتا اور تم اس کی طاقت نہ رکھتے۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کچھ میں مجمل چھوڑ دوں تو تم اس کو اسی حال پہ چھوڑ دیا کرو۔ تم سے پہلے بھی لوگ کثرت سوال کرنے سے اور اختلاف ہی کے وجہ سے ہلاک و برباد کر دیے گئے۔ بس جس بات کا میں تم کو حکم کر دوں اس کو بقدر طاقت بجا لاؤ، اور جس سے منع کروں اس کو چھوڑ دو۔ دوستان گرامی القدر، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان عالی شان سے معلوم ہوا کہ حج کی اہمیت اور ضرورت کا اصل مقصد یہی تھا کہ ہر مومن پر ہر سال حج فرض ہوتا، مگر اس سے امت مرحومہ سخت دشواری اور مشکل میں مبتلا ہو جاتی۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار سوال پر خاموشی اختیار کی، سکوت اختیار کیا۔ پھر ارشاد فرمایا، ہر سال حج فرض نہ ہونے کی امت کے لیے سہولت اور اس کی عدم استطاعت ہے۔ یہاں عبادت کا اصلی گر بھی بیان فرما دیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور فرمایا کہ حقیقی بندگی یہ ہے کہ ہر حکم کی یعنی بغیر کسی تعطل و تامل کے اس کی پیروی کی جائے، اور جس بات کو کرنے کے لیے کہہ دیا جائے اس کو بقدر طاقت اس کو کر دیا جائے، اور جس بات سے روک دیا جائے اس سے رک جائے انسان۔ کیونکہ مسلمان کی شان یہ ہے، بلکہ مسلمان کہتے اس کو ہیں کہ جس کو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کو جو بات کرنے کا حکم دے وہ کرے، اور جس سے رکنے کا حکم دے ان کاموں سے رک جائے۔ جو ہر بات میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر لبیک کہہ دے، وہی حقیقی مسلمان ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت فرماتے ہیں
کہ جس وقت یہ آیت کریمہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کے لیے لوگوں پر بیت اللہ کا حج فرض ہے جو وہاں تک جانے کی طاقت رکھتے ہوں۔ جس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہر سال؟ آپ خاموش رہے۔ پھر عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہر سال؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، اور فرمایا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو واجب ہو جاتا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، اور جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، ایسی چیزوں کے بارے میں نہ پوچھو کہ اگر تمہارے لیے ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں بری لگیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما آپ سے روایت ہے، اور یہ حضرت عبداللہ بن مسعود کون ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی نے قرآن کو رب کی منشا کے مطابق سمجھا ہے تو اس کا نام حضرت عبداللہ بن مسعود ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود سے کسی نے پوچھا کہ اے عبداللہ بن مسعود، آپ کو یہ قرآن فہمی، آپ کو یہ قرآن کا علم کہاں سے عطا ہوا؟ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما آپ فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں کھڑا رہتا، میرے ساتھ حضرت فاروق اعظم بھی ہوتے، ہم اس انتظار میں کھڑے رہتے کہ کس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں تشریف لائیں گے۔ جس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے، میرے آقا نالین اتارتے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں اور حضرت فاروق اعظم بھاگتے حضور کے نالین کو اٹھانے کے لیے، کیونکہ حضرت فاروق اعظم کا قد تھوڑا سا اونچا تھا، میرا قد تھوڑا سا چھوٹا تھا، تو میں حضرت فاروق اعظم کے جھکنے سے پہلے حضور کے نالین اٹھا کر سینے سے لگا دیا کرتا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک جبہ بنوایا تھا، اس جبے میں ایک جیب دائیں جانب ایک جیب بائیں جانب لگوائی تھی، اور سرکار کا ایک نالین دائیں جانب رکھتا، ایک نالین بائیں جانب رکھتا، اسی حالت میں نماز پڑھتا۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ مجھے یہ قرآن کا علم اگر حاصل ہوا تو وہ جو سرکار کے نالین میرے سینے سے لگا کرتے تھے، اس نالین کی وجہ سے رب کائنات نے مجھے یہ قرآن کا علم عطا فرمایا ہے۔ وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتے ہیں میرے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حج اور عمرہ ایک دوسرے کے بعد کرتے رہو، کیونکہ یہ دونوں محتاجی اور گناہ کو اس طرح دور کر دیتے ہیں جس طرح بٹی لوہے، سونے اور چاندی کی میل کچیل کو دور کر دیتی ہے، اور حج مقبول کا ثواب جنت ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتے ہیں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے کتاب الحج کے اندر، کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک عمرے کے بعد دوسرا عمرہ ان کے درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور حج مبرور کی جزا جنت ہی جنت ہے۔ اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا کہ جو شخص بیت اللہ آئے اور بیہودہ باتیں نہ کرے، نہ گناہ کرے، نہ وہ اس حال میں لوٹے، نہ وہ گناہ کرے، نہ بیہودہ باتیں کرے، تو وہ اس حال میں لوٹے گا جیسے وہ اپنی ماں کے بطن سے ابھی پیدا ہوا ہے، یعنی گناہوں سے اس طرح پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ اس کی عبادت کرے، اور افضل سے افضل، اعلیٰ سے اعلیٰ عمل جو اس کی بارگاہ میں قبول کیا جاتا ہے، اس کے لیے شرط یہ ہے کہ انسان اخلاص کے ساتھ وہ کام کرے۔ بیت اللہ تمام عبادتوں سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آمنہ کے لال، پیکر حسن و جمال، صاحب شرف و کمال، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا ای الاعمال افضل، کہ یا رسول اللہ کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایمان باللہ و رسولہ، کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنا۔ پھر عرض کی یا رسول اللہ پھر کون سا؟ تو میرے آقا نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ، کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ صحابی رسول نے عرض کی یا رسول اللہ پھر کون سا ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حج مبرور، کہ برائیوں سے پاک حج۔ اور حضرات مکرم، حج مبرور کا معنی یہ ہے کہ وہ حج جس میں کوئی گناہ نہ کیا جائے، جس میں کوئی گناہ نہ ہو، اور جس میں کوئی دکھلاوا نہ ہو، محض اخلاص سے ہو، تو وہ حج اللہ، حج بیت اللہ، حج اللہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں افضل بھی ہے، اور اس کی جزا جنت بھی ہے۔
اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایک حدیث ہے کہ جب عرفہ کا دن ہوتا ہے تو اللہ جل شانہ سب سے نیچے کے آسمان پر اتر کر فرشتوں سے فخر کے طور پر فرماتے ہیں کہ میرے بندوں کو دیکھو کہ میرے پاس ایسی حالت میں آئے کہ سر کے بال بکھرے ہوئے ہیں، بدن پر اور کپڑوں پر سفر کی وجہ سے غبار پڑا ہوا ہے، لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کر رہے ہیں اور دور دور سے چل کر آئے ہیں۔ میں تمہیں گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں، یا اللہ فلاں شخص گناہوں کی طرف منسوب ہے اور فلاں مرد اور عورت گناہ کی طرف منسوب ہیں، تو اس وقت رب کائنات فرمائے گا قد غفرت لہم، کہ میں نے ان سب کو بخش دیا ہے، میں نے ان سب کی بخشش فرما دی ہے۔ فلما من یوم اکثر وتیکم من النار من یوم عرفہ، کہ اس دن سے زیادہ کسی دن بھی لوگ جہنم کی آگ سے آزاد نہیں ہوتے۔ تو دوستان گرامی القدر، حج بیت اللہ، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو حج کرتا ہے اور جو عمرہ کرتا ہے، ایک عمرے کے بعد دوسرا عمرہ کرتا ہے، درمیان میں رب کائنات اس کے جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں معاف فرما دیتا ہے۔ اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت بندہ حج کر کے واپس لوٹتا ہے تو وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جیسے اس نے ابھی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہو۔ یہ پروگرام ہمارا یوٹیوب چینل اسلام اور محمد نورانی ٹی وی اور ہمارا فیس بک پیج اسلام اور محمد نورانی ٹی وی کی مشترکہ کاوشوں سے پیش کیا جا رہا ہے۔ آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ہر آنے والی ویڈیو کو شیئر بھی کریں، اس کو لائک بھی کریں اور ایک خوبصورت سا کمنٹس بھی لازمی کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو شیئر بھی کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ وما توفیقی الا باللہ رب العالمین۔